मासूमा की निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थीं। जूं ही घड़ी ने 11 बजाए, इसने मुंतजिर निगाहों से सेंध से मुल्हिक बलाई मंजिल से आती हुई सीढ़ियों पर निगाह डाली। जीना अबूर करती हीरा एक अदा से नीचे आ रही थी। हशाश बशाश चेहरा, खूबसूरत मुस्कान लिए वो नीचे आई। कैसी हैं भाभी, जाग गईं आप? मासूमा का इसका ये सवाल एक आंख ना भाया था, क्योंकि वो तो सुबह अजानों के वक्त से जागी घर गृहस्थी के कामों में उलझी हुई थी, जबकि हीरा की सुबह अब हुई थी और पूरी नींद लेने के बाद जो बिशाशत ऊद कर आती है वो इसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। हूँ, मासूमा इतनी थकी हुई थी कि इसका लब खोलने को भी दिल न चाहा। यूं भी इसे हीरा जैसी तेज तरार लड़की से बात करने का कोई शौक ना था। हीरा ने आराम से फ्रिज खोला, गूंधा हुआ आटा निकाला, पेड़ा बनाया और हैदर के लिए नाश्ता तैयार किया। हैदर इतनी देर में नीचे आया। इसकी गोद में ईशा थी, इनकी इकलौती औलाद। 1 साला ईशा मुतमईन सी बाप की गोद में थी। तभी हीरा ने एक अदाए बेनियाजी से नाश्ता मेज पर धरा और ईशा को मासूमा को पकड़ाते हुए बोली, भाभी, ईशा को पकड़ लें, जरा हम दोनों नाश्ता कर लें। मासूमा मुंह हैरत लब बस्ता देखती ही रह गई थी। वो कहना चाहती थी कि शदीद थकान के बाद वो बच्चों के स्कूल से आने से कबल कुछ देर लेटना और ताज़ा दम होना चाहती है, मगर हमेशा की तरह इसके ख्यालात दिल में ही रह गए और वो लब कुचलती ईशा को थामे कमरे में आ गई। ईशा को खिलौने थमा दिए थे और वो खिलौनों से खेलने लगी थी। साथ ही बेबी कॉट में ज़ैनब सो रही थी। ज़ैनब पर नज़र पड़ते ही मासूमा की निगाहों में ममता उमड़ आई थी। मासूमा 3 बच्चों की माँ थी, मूसा, सोनिया और ज़ैनब, जो अभी सिर्फ चंद माह की ही थी। मूसा और सोनिया दोनों स्कूल जाते थे, इसलिए मासूमा को इन्हें स्कूल भेजने के लिए रोज़ सुबह जल्दी जागना पड़ता था। मासूमा और अशर दोनों मियाँ बीवी इस 5 मरले के घर में तन्हा रहते थे, मगर 1 माह कबल इसके छोटे भाई हैदर को भी कराची में नौकरी मिल गई थी, इसलिए हैदर भी मुस्तकिल रहाइश की गर्ज से यहाँ आ गया था। यूं भी ऊपर की मंजिल खाली थी, सो अशर ने मुनासिब समझा कि ऊपर का पोर्शन भाई को रहने के लिए दे दिया जाए। वहाँ 1 कमरा, अटैच बाथ और 1 किचन भी था, मगर इसमें सामान न था, इसलिए अशर और हैदर की बीवियाँ यानी हीरा और मासूमा दोनों नीचे वाला किचन इस्तेमाल करती थीं। मासूमा की अशर और 3 बच्चों के साथ पहले ही बहुत जिम्मेदारियां थीं। इसे लगता था कि हीरा के आ जाने से इसे कुछ सुकून मैसर होगा, मगर हीरा के आ जाने से न सिर्फ इसे ज़हनी सुकून से महरूम होना पड़ा, बल्कि जिस्मानी सुकून भी गारत होकर रह गया था। जो थोड़ा बहुत वक्त इसे मिलता था वो अपनी कमर सीधी कर ले ताकि दोबारा चाको चमद होकर जिम्मेदारियां निभा सकें। वो वक्त हीरा और ईशा की खिदमत गुजारी में सर्फ हो रहा था। मासूमा का दिल इस वक्त खूब कुड़ता था जब सारे हफ्ते के बर्तन खुद इसे हीरा के कमरे से जाकर लाने पड़ते थे। प्लेट में बगैर ढके चावल न जाने कब से पड़े हुए थे। रोटियों के टुकड़े दूसरी प्लेट में मुंह चिढ़ा रहे थे। एक कप जो चाय पीने के बाद गंदे पड़े थे, मासूमा सारे बर्तन नीचे लाकर धोती थी। घर में कोई भी बर्तन गंदा पड़ा होता तो इसे शदीद कोफ्त होती थी, जबकि हीरा इस मामले में न सिर्फ लापरवाह थी बल्कि काफ़ी बेहिस भी साबित हुई थी। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह थी कि हैदर भी आंखें बंद किए बीवी का गुलाम बना बैठा था, जबकि अशर हर मामले में मासूमा को डांट दिया करता था, चाहे इसमें मासूमा का कोई कसूर हो या ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में अशर को मासूमा की तजलील करके दिली सुकून मिलता था, जबकि हैदर हीरा के सामने चूं चना भी ना किया करता था। जैसा हीरा करने को कहती वैसा ही करता था। यूं लगता था जैसे वो इसका दाम गुलाम था, शौहर नहीं। रोज़ाना हीरा को नीचे साफ शफाफ किचन मिलता था। बर्तन जो रात को सिंक में पड़े हुए होते थे वो सुबह तक मासूमा साफ कर चुकी होती थी। हर चीज़ ठिकाने पे रखी मिलती थी। फिर भला 2 पराठे बनाने में क्या देर लगती। फिर नाश्ता करने और मियाँ को रुखसत करने के बाद वो फिर ईशा को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में गुम हो जाती। फिर इसकी आमद तब ही होती जब दोपहर का खाना तैयार हो चुका होता। अमूमन मासूमा उस वक़्त रोटियां पका रही होती और हीरा कोई ऐसी तरकीब लड़ाती कि ईशा रोने लगती और हीरा आराम से पुकारती, भाभी रोटी बना रही हैं, मेरी भी बना देंगी। अब इस सवालिया निशान के बाद इनकार की कोई गुंजाइश ही ना बचती थी। यूं भी मासूमा अपने नाम की तरह बहुत मासूम और बेज़रर साबित हो रही थी।
ہیرا آرام سے تازہ تازہ گرم روٹی لیتی اور عشا کو سامنے بٹھا کر کھانے لگتی۔ کھاتے ساتھ ہی وہ دودھ پتی کی فرمائش کر دیتی۔ معصومہ چائے کی کپ کی خود بھی طلب محسوس کر رہی ہوتی تھی۔ 2 منٹ میں دودھ ڈال کر چائے کا برتن چولہے پہ چڑھا دیتی تھی۔ معصومہ کی سوچ میں شفافیت تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے تو کھانا بنا ہی رہی ہوتی ہوں، تو پھر بھلا 2 اور روٹیاں بنانے یا چائے بنانے میں آخر کیا مذائقہ ہے۔ پرابلم تب ہوتی تھی جب ہر کھانے کے، چائے کے اور عشاء کے دلیے کے برتن بے نیازی سے چھوڑ جاتی تھی۔ معصومہ نے اپنے بچوں کا، جو ابھی بھی اسکول سے آئے تھے، یونیفارم تبدیل کیا، منہ ہاتھ دھلوایا اور کھانا لا کر کھلانے لگی۔ بچے ضدی تھے، ان کا تقاضا ہوتا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر کارٹون دیکھیں اور ماں نوالے بنا بنا کر ان کے منہ میں ڈالتی جائے۔ معصومہ بھی مان جاتی تھی۔ اتنے میں زینب چیخ مار کر جاگ جاتی تھی۔ معصومہ کا کھانا وہیں کا وہیں رہ جاتا اور وہ زینب کے کاموں میں جت جاتی تھی۔ وہاں سے فراغت ملتی تو بچوں کا ہوم ورک اور کچھ مضامین کا ٹیسٹ، جس کی تیاری میں خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ اس سارے دورانیے میں ہیرا روح پوشی کا سفر جاری رکھتی اور جب مردوں کے آنے کا وقت ہوتا تو سج دھر کر نیچے آ جاتی۔ بھابھی ذرا اپنی پنک لپسٹک دے دیں اور براؤن پینسل بھی۔ ہیرا کا انداز 2 ٹوک ہوتا۔ معصومہ فقط اسے ٹھنڈی آہ بھر کر دیکھ کر رہ جاتی۔ وہاں پڑی ہے، لے لو۔ معصومہ جانتی تھی کہ یہ محض دکھاوا ہے اور ہیرا سارے راستے جانتی ہے، تبھی تو اتنی معلومات رکھتی تھی، جبکہ معصومہ سادہ سے حلیے میں ادھر ادھر پھر رہی ہوتی تھی اور اتنے میں اشر آ جاتا، جبکہ ہیرا کا چمک چھلوں والا گیٹ اپ اشر کی نظروں میں ضرور آتا تھا۔ حیدر کی مختلف طبیعت، ہیرا کی اٹکلیاں کرنا اشر کو ماضی کی دریچوں میں لے جاتا تھا، مگر معصومہ ان سب باتوں سے بے نیاز اشر کے صبح کے کپڑے پریس کر رہی ہوتی تھی، جبکہ معصومہ کو پتا تھا کہ حیدر اپنے کپڑے خود پریس کر لے گا، نہیں تو اسے آواز دے گا، بھابھی یہ شرٹ تو پریس کر دیں، اور معصومہ سے انکار نہ ہوتا تھا۔ مروت تو جیسے معصومہ کے لیے ہی رہ گئی تھی۔ زندگی شاید یوں ہی رواں دواں رہتی اور معصومہ، جو ہیرا کی چالاکیاں اور مکاریاں خوب سمجھنے لگی تھی، ان پر بہت کڑتی تھی، مگر یوں ہوا کہ عذرا آپا کی آمد ہو گئی۔ عذرا آپا ان دونوں کی بڑی نند تھی، جو لاہور میں مقیم تھیں اور چند دنوں کے لیے اپنی بھابھیوں سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ عذرا آپا نے ایک دن معصومہ کی سب مصروفیت کا جائزہ لیا اور ہیرا کا بے نیازی والا انداز بھی دیکھا، پر سوچ نگاہوں میں گہری فکر پوشیدہ تھی۔ عذرا آپا کو معصومہ کا یوں گدھوں کی طرح کام کرنا بالکل پسند نہ آیا، ان کو دلی غم نے مغموم کر دیا تھا۔ عذرا آپا کو اپنا ماضی یاد آ گیا تھا، جب وہ بھی یوں سسرالی رشتہ داروں کی آؤ بھگت کیا کرتی تھیں۔ انہیں کوئی صلہ نہ ملا تھا، بلکہ سب نے اسے ایک خراج سمجھ کر وصول کیا تھا۔ عذرا آپا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ معصومہ کو ہیرا کی چالاکیوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گی۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ کہاں سے آغاز کریں کہ اللہ نے از خود ہی ایک راہ نکال دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ منجھ دھار میں ڈوبنے والا اگر صحیح نہ کرے، کوئی دوسرا اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو خود بھی ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں، تبھی راہ نکلتی ہے۔ دعا کے ساتھ تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے۔ عذرا آپا کو ایک سنہری موقع نظر آیا تو وہ مسکرا دی تھیں۔ یوں ہوا کہ عذرا آپا کے آتے ہی ہیرا نے بیماری کا ایسا رونا رویا کہ سارے کام خود بخود معصومہ کی ذمہ داری بن گئے تھے۔ یوں بھی ہیرا تو لا تعلقی کی زندگی گزار رہی تھی، پھر اس وقت تو انتہا ہو گئی جب ہیرا نے اپنے، حیدر اور اپنی بچی کے کپڑوں کا ایک کمبار لا کر معصومہ کو دے دیا۔ بھابھی آپ یہ کپڑے دھو دیں گی؟ میری تو طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے اور چکر آ رہے ہیں۔ عذرا خاموش تھی، وہ اس تماشے کو انتہا کی حد تک دیکھنے کی متمنی تھیں۔ معصومہ جو تھکن سے چور ابھی ابھی کاموں سے فراغت حاصل کر کے مطمئن تھی کہ اب آرام کرے گی، بالکل ہونک چہرہ لیے وہ اسے تکے جا رہی تھی۔ تو صاف بات کرتی کہ تھکی ہوئی ہوں، مگر تھکن کا لفظ ہمیشہ کی طرح اس کی زبان سے ادا نہ ہوا تھا اور اپنے ناتواں کمزور واجد کو گھسیٹتے ہوئے گٹھریاں کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ بچی کے کپڑے الگ کیے، بڑوں کے الگ، اور واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھونے لگی۔ 2 گھنٹے تک وہ کپڑے دھوتی رہی اور جب اس نے کام ختم کیا تو اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ سارے کپڑے بھیگ گئے تھے اور زینب بھی رو رو کر دودھ کا تقاضا کر رہی تھی۔ عذرا بغور اس کارروائی کو ملاحظہ کر رہی تھی۔
پھر ہیرا پانی میں ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی کہ کہیں اسے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ معصومہ زینب کو تھپک تھپک کر سلانے میں مصروف تھی۔ جب ہیرا نے عشا کو بھی اسے تھما دیا، بھابی میں ذرا نہانے جا رہی ہوں، حیدر آنے والے ہیں اور وہ مجھے تیار نہیں دیکھیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتی، وہ نہانے واش روم میں گھس چکی تھی۔ اب یک نہ شد دو شد، دونوں بچیاں منہ پھاڑے رو رہی تھیں، جبکہ معصومہ کا خود بھی بین کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ عذرا نے بے حد تعصب سے یہ سب منظر دیکھا۔ انہوں نے عشا کو تھاما اور معصومہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کب تک یوں خود کو تکلیف دیتی رہو گی؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اتنی میٹھی بھی نہ بنو کہ تم کو آرام سے نگل لیا جائے۔ عذرا آپا کی ہمدردی سن کر وہ پھپک پھپک کر رو دی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر تواتر سے بہہ رہے تھے۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ معصومہ نے جو بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی التجا کی، اگر میرے کہنے پر چلو گی تو تم کو ان ساری مشکلات کا حل مل جائے گا۔ بولو، دو گی میرا ساتھ؟ اگر ہاں کہتی ہو جاؤ شروع۔ عذرا آپی کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیرا باتھ روم سے نکلی، عشا کو تھاما اور اپنے کمرے میں میک اپ کرنے چلی گئی۔ عذرا آپا نے معصومہ کو ساتھ بٹھا لیا اور ناصحانہ انداز میں بولی۔ معصومہ ان کے ایک ایک لفظ کو دل میں جذب کر رہی تھی۔ پھر اگلا دن طلوع ہوا جیسے باقی دن ہوتے ہیں، مگر اس دن کچھ نیا ہونا تھا جو باقی دنوں میں نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ آج بھی معصومہ گھڑی کی سوئیوں پر نظریں ٹکا کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے 11 بجنے کا ہنسا عبور کیا، ہیرا مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ اس نے ایک مسکراہٹ معصومہ کی طرف بھی اچھالی تھی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ٹاک شو دیکھتی معصومہ نے بھی جواباً مسکراہٹ پیش کی تھی۔ عذرا آپا قدرے دور بیٹھی کسی رسالے کی ورقردانی میں مصروف تھیں۔ ہیرا نے کچن میں قدم رکھا۔ پہلا جھٹکا اسے تب لگا جب اس نے سنک میں برتنوں کا انبار دیکھا۔ اس نے ناک بھویں چڑھا کر ایک کپ نکالا اور اسے دھویا۔ ناگواری کا احساس اس کے چہرے سے ہوا تھا۔ پھر فریج کھول کر آٹا لینے کے لیے نظریں دوڑائیں، مگر آٹا وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ بھابی آٹا نہیں ہے کیا؟ لہجے میں بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ معصومہ نے اس کی حیرت سے خز اٹھایا تھا۔ بالکل ہے، بہت آٹا ہے، کنستر میں سے نکال کر گوندھ لو۔ ہیرا کو جواب دیتی معصومہ اس معصومہ سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ ہیرا برا سا منہ بنا کر پاؤں پٹکتی اوپر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی حیدر تیزی سے زینہ عبور کرتا نیچے آیا۔ بھابی، ہیرا کی طبیعت ذرا خراب ہے، کمزوری ہے، اس سے ناشتہ نہیں بن سکتا، آپ پلیز 2 پراٹھے اور آملیٹ بنا دیں۔ معصومہ سے قبل عذرا آپا نے جواب دیا۔ کیوں، ایسی کون سی کمزوری ہو گئی؟ ہیرا کو سر شام نہاتے، تیار ہوتے اور کھاتے پیتے وقت تو کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ معصومہ تم ایسا کرو، مجھے وہ فیروزی سوٹ لا کر دو جس کے بٹن ٹانکنے ہیں۔ لو جی، قصہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب حیدر کو ناکام واپس چارٹ پر لوٹنا پڑا تھا۔ پھر حیدر تیار ہو کر بھوکا ہی آفس چلا گیا تھا، بنا شرٹ پریس کرائے، کیونکہ ملازم معصومہ تو مصروف تھیں۔ دوپہر کو جب ہیرا کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے تو وہ نیچے آئی تھی۔ اس کا اڑا ہوا چہرہ اس بات کی دلیل تھی کہ اسے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ کچن میں سالن کے لیے جب دیچکی کا ڈھکن اٹھایا تو صاف شفاف دیچکی منہ چڑھا رہی تھی۔ بھابی، آپ نے کھانا نہیں بنایا؟ ہیرا کا غصہ دیدنی تھا، لہٰذا بھر کو تو اس کی بدتمیزی بھرے لہجے نے معصومہ کو بھی چونکا دیا تھا۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا طبیعت صرف تمہاری خراب ہو سکتی ہے؟ ہیرا کا اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ کوئی سخت جواب دینے والی تھی، مگر بڑی نند کو دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ عذرا آپا اسے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھی کینہ توز نظروں سے دیکھتی ہوئی اوپر واپس چلی گئی۔ معصومہ عذرا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پھر جب بچے اسکول سے لوٹے تو عذرا آپا نے جو چکن سینڈوچ بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھے تھے وہ نکال لیے۔ بچوں، آ جاؤ، آج پھپھو کے ہاتھ کے بنے ہوئے سینڈوچ کھاؤ اور مزے کرو۔ بچے بہت خوش ہوئے۔ آج معصومہ کو بھی آرام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اتنا سارا دن تھا اور کام بھی نہیں تھے۔ پھر شام کو ہیرا نیا سوٹ زیب تن کر کے نمودار ہوئی۔ معصومہ سامنے ہی لیٹی ہوئی تھی صوفے پر۔ یقیناً ہیرا نے گلی کے کسی بچے سے نان کباب منگوا کر اس پر گزارا کر لیا تھا، اور اب اسے یقین تھا کہ عشاء کے لیے تو کھانا بنایا ہی ہوگا، مگر معصومہ کو لیٹا دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ جاؤ کھانا بناؤ کچن میں۔ عذرا آپا کی بات پر وہ مجبوراً کچن میں آئی تھی۔ کھانا بنانا تو اسے آتا ہی نہ تھا۔
سوچا کہ چلو قورمہ ہی بنا لیتی ہوں۔ قورمہ بناتے ہوئے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں پانی سے بھر گئی تھیں اور ٹماٹر اس کے کپڑوں کو داغدار کر چکے تھے، ہلدی اس کے چہرے پر تھی۔ خدا خدا کر کے اس نے سالن بنایا تو سامنے کھڑی معصومہ پر اس کی نظر پڑی۔ ہلکے نفیس سے کام والے کپڑوں میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بچے بھی پرجوش سے تھے، عذرا آپا بھی تیار سی لگی تھیں۔ جب اشر آیا تو مسکرا کر ایک گہری نظر اپنی بیگم پر ڈالی جو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ہر وقت ملجگے حلیے میں رہنے والی آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اشر نے پرمسرت انداز میں اسے دیکھا تھا۔ معصومہ شرما گئی تھی۔ اچھا آج ہم سب کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں، کھانے کے بعد تم مجھے آمنہ کے ہاں چھوڑ دینا، اور تم ہیرا حیدر کے ساتھ جو تم نے جلا ہوا قورمہ بنایا ہے وہ کھا لینا۔ عذرا آپا کی بات پر وہ انہیں سخت غصیلے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تب حیدر بھی آ گیا تھا اور اپنی بیوی کے حلیے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ابھی تو اس کے ہاتھ کے جلے ہوئے پکوان بھی تھے اسے حیران کرنے کو۔ عذرا آپا کے پیچھے میں اشر اور ہمارے بچے مسکراتے ہوئے چل رہے تھے۔ ہیرا کھوئے کھوئے انداز میں انہیں جاتا دیکھ رہی تھی کہ عشا کی چیخ نے اسے چونکا دیا۔ اوہ ابھی عشا کو بھی دیکھنا ہے۔ اس دفعہ تو اسے سچ مچ چکر آنے لگے اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔